बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा और इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको पता है कि हम वही सारी बातें करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से इनिशियली और उसके बाद पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान में भी उस बात के हवाले से ज़रूर डिस्कशन करते हैं जो करंट सिचुएशन हो। आजकल आप देख रहे हैं नाज़रीन कि हुकूमत पाकिस्तान का इंसदाद पोलियो प्रोग्राम शुरू है ज़ोर शोर से और इसी हवाले से आज अब बात करेंगे इस प्रोग्राम में। बहुत से प्रोग्राम्स में आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन आज का प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि इसमें हमने दो चैलेंज्ड लोग बुलाए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को कभी भी बर्डन नहीं समझा और बड़ी खूबसूरती से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। मुझे पता है कि ये बात अगर कोई भी चैलेंज्ड बंदा सुनेगा तो वो कहेगा कि ज़की भाई ने यूज़ की खूबसूरती से। लिटरली इन दोनों को जब मैं देखता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन पोलियो की जो आफत है इससे बचने के लिए हम इनको बुलाना इसलिए ज़रूरत है कि 2.5 साल की उम्र में दोनों को पोलियो हुआ और उसी वजह से ये फिर पीपल विद डिसेबिलिटी में शामिल हुए। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को पीछे नहीं छोड़ा, अपनी ज़िम्मेदारियों को पीछे नहीं छोड़ा और बड़ी खूबसूरती से फिर मैंने खूबसूरती उसकी खूबसूरती से लाइफ गुजारा। सबसे पहले मेरे साथ बैठी हुई मेरी बहुत प्यारी बहन, बहुत अच्छी दोस्त अफशां अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम अफशां, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। नाज़रीन, और इसके साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त, माई बेस्ट बडी मैं उसको कह सकता हूँ माशाल्लाह, जैसे अफशां अफरीदी के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और उन्होंने पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत काम किया है, पोलियो की अवेयरनेस के हवाले से बहुत काम किया है। इसी तरह शहाब जो हैं नाज़रीन, वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इससे पहले पोलियो विक्टिम्स, पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत काम किया, फ्रेंड ऑफ पैराप्लेजिक के लिए बहुत काम किया है। फिर उनसे नाराज़ हुए, फिर उन्होंने अपना फार्म चलाना शुरू किया माशाल्लाह, और आजकल अपना फार्म चला रहे हैं। और इनका शहाबुद्दीन हमारे साथ ही बैठे हुए हैं मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहाब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक? अच्छा जी, सबसे पहले शुरुआत ही इसी से करते हैं कि थोड़ी सी स्टोरी अफशां आपकी और थोड़ी सी स्टोरी आपकी। मैंने तो सिर्फ एक लाइन बताई जी, योर लाइफ, ताकि लोगों को पता चले कि पोलियो कितना एक ख़तरनाक मर्ज़ है। जी ये स्टोरी जो है तकरीबन मैं उस टाइम 2.5 साल की थी और ये लेट 80s की बात है। तब जो है पोलियो आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ था उसका। मेरे वालिद साहब पाकिस्तान में नहीं होते थे क्योंकि बिज़नेस के पर्पज़ से वो लोग मतलब कभी फॉरेन कंट्रीज़ में किसी न किसी कंट्री में होते थे। मेरी मदर जो है वो इलिटरेट है, तो हम तकरीबन कुछ ही चंद ही साल हुए थे कि हम लोग ट्राइबल एरिया से सिटी साइड पे शिफ्ट हुए थे, तो मेरी मदर को अवेयरनेस भी नहीं थी। और उस टाइम जो है डोर टू डोर सर्वे भी नहीं था पोलियो वैक्सीनेशन के लिए। जब मुझे पोलियो अटैक हुआ तो उस टाइम जो है वो बहुत, आप कह सकते हैं कि किसी को पहले तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये पोलियो है, ये क्या है, क्योंकि डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। That was when 1980? ये तकरीबन 89 की बात है। 89 जी, जो आउटब्रेक हुआ था बहुत ज़्यादा पोलियो का। ठीक है जी। तो 89 में मैं इफेक्ट हुई। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम जब मुझे अटैक हुआ तो मेरी मदर को समझ नहीं आ रही थी कि लिटरली इसका अचानक से ही इसका टेम्परेचर हाई हो गया। सुबह जब वो मुझे खड़ा करने लगी, पहला स्टेप ये था कि टेम्परेचर हुआ है। अच्छा, रात को। लेकिन आप चल सकते थे उस हाँ वक्त? बिल्कुल। जब मैं सुबह उठी हूँ तो राइट साइड पे मैं मतलब खड़ी हुई हूँ तो एकदम से मेरी मदर कहती हैं कि ये जो आपका जो राइट लेग है उस पर आप बिल्कुल मतलब लंगड़ाने लगी, मैं गिरने वाली थी। तो फिर उन्होंने मुझे मतलब मेरे फादर को, एक ही दिन की बात है? एक ही रात, आप उसको कह सकते हैं कि 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे मुझे इफेक्ट किए हुए। रात को मतलब 9 बजे बुखार हुआ, सुबह 7 बजे जब मैं उठी हूँ तो उसके साथ मेरे साथ ही इशू हो गया। फिर जब वालिद साहब को इन्फॉर्म किया, मेरी मदर ने कॉल की कि भाई इस तरह बच्ची का टेम्परेचर हाई, लेकिन अब ये एक टांग पे लंगड़ा रही है। तो मुझे फिर लेके गए हैं, बहुत वेल नॉन एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है केपी में, उनके पास लेके गए। जब उन्होंने डायग्नोस किया तो उन्होंने कहा कि इसकी तो यही चीज़ आ रही है कि इसको पोलियो ने अफेक्ट किया है और इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। सो 24 आवर्स में इसको दोबारा पोलियो अटैक हो सकता है और वो सीवियर भी हो सकता है इसका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो स्टॉप हो जाए। जब सेकेंड टाइम मुझे पोलियो हुआ तो उसमें तकरीबन 70% मेरी जो बॉडी है ये बिल्कुल मफलूज हो गई, पैरालाइज हो गई थी। पैरालाइज हो गई। सेकेंड टाइम क्या मतलब?
یہ 2.5 سال کا جو تھا یہ پہلا جھٹکا تھا؟ جی، اس 2.5 کے سال بعد وہ کہتے ہیں نا کہ 12 گھنٹے کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ اٹیک بھی ہوتا ہے. دوبارہ ہوا آپ کو؟ جی ہاں، ایک اٹیک ہوا جس پہ میرے رائٹ لیگ پہ لنگڑانے لگی. جب سیکنڈ اٹیک ہوا ودن 12 آورس تو اس میں میری 70 باڈی پیرالائزڈ ہو گئی. تو اس میں یہ تھا کہ میرے ہاتھوں کی موومنٹ بھی سٹاپ ہو گئی, میرے نیک کنٹرول اور سٹنگ پوزیشن یہ سب چلا گیا. لائک اس میں تقریباً میری مدر کا کہنا ہے کہ 15 دن تک میں کوما میں رہی. جب کوما کے دوران ہی مجھے یہ میرے مدر کو بتایا گیا تھا کہ اگر یہ بچی ہوش میں آتی ہے ہو سکتا ہے یہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے ساتھ ہو, ذہنی توازن بھی اس کا ٹھیک نہ ہو, باقی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ اور ڈاکٹرز کو پتہ تھا کہ یہ پولیو کی وجہ سے ہے؟ یس, یہ ڈائگنوز ہو گیا تھا اس ٹائم. تو پھر جب ہوش میں آئی اور مجھے دوبارہ گھر لے کے آئے ہیں تو پھر میری فزیو تھراپی سٹارٹ ہوئی, میرے سٹنگ پوزیشن دوبارہ سے بنانے, میری ہائیڈرو تھراپی ہوتی تھی کہ جس میں باڈی موومنٹ ہوتی تھی, اور میرا نیک کنٹرول آ گیا. تو ایٹ دی ایج آف 5 میں نے دوبارہ سے کرالنگ سٹارٹ کی, یعنی مجھے 2.5 سال لگے دوبارہ سے کرالنگ کی پوزیشن پہ آنے میں. تو اس کے بعد پھر آرٹیفیشیل لمز ہمارے ہوتے ہیں, سپورٹرز ہوتے ہیں, اس کو ہم بریسز بولتے ہیں یا کیلیپرز, تو وہ پھر میرے بنائے گئے. پھر کرچز کے ساتھ میں نے دوبارہ سے چلنا سیکھا. جو بچہ 15 مہینے میں بچہ سیکھتا ہے چلنا یا 12ویں مہینے میں, وہ میں نے 5 سال کے بعد دوبارہ سے اس کو چلنا سیکھا. تو یہ ایک ایسے میں کہتی ہوں کہ بہت تکلیف دہ وقت تھا میری ماں کے لیے, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں تو بچی تھی. لیکن پھر مجھے تب وہ احساس ہوتا تھا جب بچے کھیلتے تھے تو میں ان کو صرف دیکھتی رہتی تھی. لیکن جب اسکول کے لیے بچے باہر, جب میں اپنے ہمارا ایک واچ مین تھا تو میری مدر مجھے ان کے ساتھ بٹاتی تھی مارننگ میں کہ گیٹ میں بچے آتے جاتے ہیں تو یہ دیکھے گی تو خوش رہے گی. تو جب میں دیکھتی تو میں گھر واپس آئی, میرے لیے بیگ لے کے دے, میں نے بھی اسکول جانا ہے, بچے اسکول جاتے ہیں میں نے بھی جانا ہے. تو ایک یہ چیز تھی کہ میری مدر بھی فیل کر رہی تھی اور میں بھی کر رہی تھی. شہاب, سٹوری سنی آپ نے ان کی, آپ بتائیے گا کیسے پتہ لگا گھر والوں کو فرسٹ ٹائم؟ آپ بھی 2.5 سال کے تھے جب یہ اٹیک ہوا, اور ایئر بھی یہی تھا 1986 کا تھا. کیا ہوا تھا بتائیں سارا. میم افشا نے جس طرح بتائی ہیں باتیں تو سیم یہی سچویشن ہوتا ہے, بٹ 1980 سے آنورڈ دیکھا جائے تو یہ ایک وبا کی شکل میں تھا پولیو, اینڈ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. ویکسینیشن جس طرح انہوں نے بات کی کہ ویکسینیشن کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. 2 سال یعنی 2.5 سال کے بعد یہی سیم سچویشن, ہائی ٹیمپریچر اور فیٹس اور فٹس آ رہے تھے. یس ڈیفینیٹلی یہ تو اس میں اچھا پہلے ٹیمپریچر ہوا اسی پہلے طرح سے؟ ٹیمپریچر ہوا, یس. اس کے بعد بٹ پیرنٹس میرے کہتے ہیں کہ آپ کی سچویشن اس طرح تھی کہ مطلب فیٹس آ رہے, تو ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ 24 آورس ویری کریٹیکل, اس میں ایون ڈیتھ ہو سکتی ہے, بریدنگ پرابلم اس میں افیکٹ ہوتی ہے. ایکچولی جب پولیو اٹیک ہوتا ہے تو یہ وائرس جو ہے یہ اسپائنل کارڈ کے ایک حصے کو کاٹ دیتا ہے, اور اسی ٹائم یہ وائرس خود بھی مر جاتا ہے. لیکن ظاہری طور پہ آپ پہ اسپائن پہ کوئی آپ کو نشانی نظر نہیں آتی کہ مطلب کہاں پہ اسپائنل کارڈ جو ہے یہ ڈیمیج ہو چکا ہے. تو جب یہ اٹیک کرتا ہے تو سیویئر ٹیمپریچر ہوتی ہے اس میں, اور یہ ہوتا ہے کہ مطلب برین ہیمریج اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ پیرل ہوتی ہے, یہ اس کے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ملٹیپل ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ جو میرے والدین تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ڈاکٹر نے ان کو بتائی تھی کہ ابھی جتنے بچے آ رہے ہیں وہ پولیو کے اٹیک کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ نہ ہو. ایون اگر کزن میرجز ہو, کزن میرجز میں امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے کیونکہ وہ فیملی چین میں وہی پرانی بیماری چلتی رہتی ہے, تو اس میں پولیو اٹیک جب ہوتا ہے تو اٹس کوائٹ ڈینجرس. تو وہی تھا. اس کے بعد ویکسینیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, پراپر ریہیبلیٹیشن کا تو سوچ ہی نہیں تھی اس کی کہ مطلب کس طرح اب اس کو مینیج کریں. تو مطلب 50-50 لوگ اس کے بعد اویئر تھے کہ یہ کیا ہے, پولیو ہے بیسیکلی کیا. اچھا یہ سوری ٹو کٹ یو شارٹ, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, پہلے آپ کو فیور ہوا, یس, اس ٹیمپریچر میں آپ کو ہاسپٹل لے کر گئے, جی, اس وقت باڈی پہ کچھ اثر نہیں ہوا تھا؟ نہیں. اوکے, دیٹ واز دا فرسٹ جو اٹیک ہوا تھا. ہاں, دوسرا اٹیک پھر جیسے انہوں نے کہا 12 گھنٹے کے اندر ان کو, آپ کو کب؟ سیم یہی سچویشن 24 آورز اگر انہوں نے کریٹیکل کہے ہیں تو یہ دوبارہ اٹیک ہوتا ہے. دوبارہ اٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پارشل اسپائن کو ڈیمیج کرتا ہے, یہ کمپلیٹ, لیکن یہ لٹرلی پارشل اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کرتا ہے. اچھا 12 گھنٹے کے اندر آپ کو دوبارہ اٹیک ہوا؟ ہاں دوبارہ. اور اس کے بعد پھر
پیرالائز نیچے کا ایریا ہوا ہے کہ پوری باڈی ہوئی؟ نہیں، اس کے بعد تو صرف لوور لمز جو ہے وہ افیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے. یعنی مطلب موومنٹ کم ہوئی. اسٹینڈنگ پوزیشن میں بندہ تقریباً 25 منٹس تک میں اسٹینڈ کر پا رہا تھا, میرے پیرنٹس کہہ رہے تھے. اس کے بعد آپ گرتے تھے, پھر سلولی گریجولی یہ بالکل موومنٹ ختم ہو. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بلکہ افشاں آپ دونوں سے سوال ہے, یہ پہلا اٹیک جب آتا ہے اس کے ودن 12 آورز اگر ان کو وہ قطرے پلا دیے جائیں پھر فائدہ نہیں ہے اس کا؟ نہیں. اچھا, ڈیفینس. دوسری بات کہ اگر یہ اتنا کریٹیکل ہے, جو ہے ڈیفینیٹلی اتنا خطرناک ہے, تو ہمارے پیرنٹس اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں؟ واٹس دا ریزن افشاں؟ پہلے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ افریدی بھی ہو, آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ ان علاقوں سے, ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے لوگ بالکل بہت زیادہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں پلانے. جی بالکل. پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی نہیں سنتے, ہم لوگوں کی سنتے ہیں. مطلب لوگ کیا کہتے ہیں, تو ایک قسم کی افواہیں جو بنی ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائیں گے تو آگے کو آپ کی نسل نہیں بڑھے گی. ہاں ایگزیکٹلی. اور ان کے بچے نہیں ہوں گے. تو ایون کہ اس پہ WHO نے اور ایون کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان ویکسینز کے ٹیسٹ کرا کے ان کے ریزلٹس بتائے ہیں کہ اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہارمونز ہو یا کوئی ایسی چیز, کوئی کیمیکلز ہے جو آپ کی فرٹیلٹی کو یا آپ کی ریپروڈکٹیو سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہم کسی اور کے منہ سے سنتے ہیں تو ہم اس کو درست سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, جب تک کہ ہم خود اس پہ ریسرچ نہیں کرتے. تو میں کہتی ہوں کہ ان کو چاہیے, ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی کہ جس طرح ڈسیبلٹی ہے, معذوری ہمارے پاکستان میں کافی حد تک بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, پولیو جو ہے, پولیو کے کیسز بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈسیبلٹی میں ہماری مختلف قسم کی معذوری جو ہوتی ہے مختلف قسم کی ہوتی ہے. اب کیا ہے کہ اگر میں کہتی ہوں ایک بچہ ہے اور وہ ڈسیبلڈ ہو گیا, ٹھیک ہے, ویکسینیشن اس کو نہیں دی گئی اور پولیو سے ڈسیبلڈ ہو گیا, اب مجھے بتائیے وہ بچی ہے یا بچہ ہے؟ اب تو وہ پروڈکٹیولی اس کا ٹھیک ہے نا, ریپروڈکٹیو سسٹم اس کا ٹھیک ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بیٹے کو کوئی لڑکی دے گا یا اس کی بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا, تو پھر اس کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا اس کا اپنا چلنا پھرنا تھا وہ اچھا نہیں ہے؟ ویری ٹرو, بالکل صحیح. تو وہ چلنا پھرنا میرے خیال میں, باقی ابھی تک جتنے بچوں نے, جتنا مجھے یاد ہے کہ جتنے بچوں نے وہ پولیو کے ڈراپس لیے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے بچے ہیں آج. افشاں یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو میں شہاب سے بھی پھر پوچھوں گا, آپ کی فیملی میں, ساری فیملی میں صرف آپ کو ہی ہوا ہے پولیو؟ جی, ایک مجھے ہوا تھا اور ایک مجھ سے بڑی کزن ہے, انہیں ہوا تھا. اور ایک چیز میں یہاں پہ بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ہی میری ایک کزن تھی, ہم دونوں کھیل رہے تھے اور ہم لوگوں کے جو ہے تو, اور اس کو ویکسینیشن بھی ہوئی تھی. حالانکہ جب اس کو ویکسینیشن ہوئی میرے خیال میں اس ٹائم پولیو کے وائرس میرے باڈی میں انٹر ہو گئے تھے. تو ہم لوگ کھیلے ہیں, تو رات کو اس کو بھی بخار چڑھا اور مجھے بھی چڑھا. وہ بھی پولیو افیکٹڈ ہو گئی لیکن مائنر ڈسیبلٹی ہے اس کی, 1 لیگ کی ہے, اور مجھے سیویئر قسم کا ہو گیا کیونکہ میری ویکسینیشن ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ بھی ہے کہ اگر ایک بچہ آلریڈی افیکٹڈ ہے پولیو سے اور وہ کسی ایسے بچے دوسرے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کھیل رہی ہے بچی ہے, تو میرے خیال میں یہ چیز ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اچھا شہاب, یہی والا کویسچن, لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس کیوں نہیں مانتے؟ جتنی آپ نے ریسرچ کی ہے, کچھ علاقے ابھی بھی ہیں, مطلب زیادہ پیرنٹس تو ڈیفینیٹلی, جی لیکن کچھ علاقے ابھی بھی ہیں جہاں پہ پیرنٹس کہتے ہیں نہ یارا ہم نے نہیں دینے. کیوں؟ دیکھیں سر, پولیو ویکسینیشن کی جہاں تک بات ہے تو اس میں 3-4 قسم کے فیکٹرز انوالو ہیں. ایک تو یہ کہ جن کی فیملی میں یا اس کی سراؤنڈنگز میں کوئی افیکٹڈ ہے اور وہ اس کی لائف کو دیکھ رہا ہے, مطلب کہ ہاں وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے, کس کس مشکلات سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. ٹھیک. تو اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایسی فیملیز جو ہے بغیر کسی کمپرومائز کے, بغیر کسی سوالات کے وہ پولیو ویکسینیشن اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ ان کے سامنے ایک سٹوری ہے, صحیح, وہ اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھ رہے ہیں کہ افشا یا شہاب یا XYZ جو بھی ہے وہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے, کمپلیکیشنز ہیں.
किस किस रुकावटों का वो सामना कर रहे हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, तो वो फैमिलीज जो है वो दे रही हैं। लेकिन जो नहीं दे रही, जहाँ से रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हैं, एक लिटरेट और एक इलिटरेट, यानी तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता। अच्छा, तालीम याफ्ता भी ऐसे हैं जो इनकार करते हैं? मेजॉरिटी तालीम याफ्ता, मेजॉरिटी जो ज़्यादा तादाद है वो तालीम याफ्ता लोगों की है। जो बेतालीम लोग हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। नॉर्मली हम 6 टीके लगाते हैं, जिस तरह बचपन में बच्चा जैसे पैदा होता है तो नाक, काली खांसी, एग्जैक्टली, तशन्नुज, किसको पता है? खसरा। आपको पता है और किसी को नहीं पता। वो अपने बच्चे को कह देते हैं कि ये लो, आप ये 50-60 रुपए या 100 रुपए ले लो और इस बच्चे को लेकर जाओ। अपनी बीवी को कहते हैं कि हॉस्पिटल में ले जाओ और उसको 6 टीके लगाओ। पता नहीं होता कि ये कौन से टीके हैं। वो लोग तब पोलियो के बारे में इस तरह वो लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनको मिसगाइड किया जाता है। सही। और कौन मिसगाइड करता है? यही लिटरेट लोग जो है, तालीम याफ्ता लोग, उसको मिसगाइड करते हैं। स्पेशली इसमें पर दरमियान में हम इसको ये समझ नहीं आई मुझे साहब। नहीं, आप कह रहे हो कि तालीमी याफ्ता लोग उनको मिसगाइड करते हैं, क्यों? सिंपल है। अगर वो 6 टीके के बारे में सवाल नहीं करता तो वो ड्रॉप्स के बारे में क्यों पोलियो करेगा? के बारे में वो क्यों सवाल करता है? क्योंकि उनको मिसगाइड किया जाता है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, ये कुछ अनासर ऐसे हैं डेफिनेटली इसमें जो तो हाँ खुद मैं प्रैक्टिकली देख चुका हूँ जो स्टेट के खिलाफ चलते हैं। आई जब डोंट भी नो कोई व्हाट चीज़ इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट। उसका कोई भी रीजन हो सकता है उसमें ना। इसमें इवन मजहब भी हमारा इन्वॉल्व है। हमारे मजहब के कुछ ऐसे रखवाले होते हैं जो कि उसके अपने सीट पे बैठे होते हैं और वो बाकायदा ये ऐलान करते हैं कि मतलब ये चीज़ गलत है, ये XYZ की साजिश है हमारे खिलाफ। मैं सिंपल ये बात कहूँगा, इजराइल की साजिश। इन पेरेंट्स को मैं कहूँगा जो पोलियो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट हैं, जहाँ से रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, उनको मैं स्पेशली ये मैसेज दूंगा कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ अगर या अफशा है, हमने पोलियो वैक्सीनेशन ली होती तो हम एक जंपिंग लाइफ गुजारते। ठीक है? या अब हमारे पेरेंट्स से अगर सवाल किया जाता है कि इसमें पार्शियली अगर जहर भी होता तो हम अपने बच्चों को पिला देते हैं। यू नो वेरी वेल कि मैं किस सिनेरियो में ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा देखता है या मैं उसको देखता हूँ या मैं देखती हूँ कि वो किस तरह जो है सर्वाइव कर, किस मुश्किलात से वो गुजर रहा है, तो वो कभी इस तरह नहीं करता। अब पोलियो वैक्सीनेशन अगर गलत है, ठीक है, अगर ये एक कंसेप्ट है, अगर ये गलत है, तो 1986 से ऑनवर्ड आप 2020 तक सेंसस ले लें, बिल्कुल स्टेटिस्टिक्स उठाएं, इतनी आबादी हो गई, स्टेटिस्टिक्स उठाएं, एग्जैक्टली उसमें रेशो कम हो रहा है पोलियो का। ठीक है, आप जितने भी पोलियो विक्टिम्स या पोलियो से मुतासरा अफराद देखेंगे या वो मेरे और यानी हम दोनों की एज के होंगे। सही। क्योंकि वो उस साल में वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोग बिल्कुल बगैर ब्लाइंड ट्रस्ट पे वो लोग वैक्सीनेशन कर रहे थे। लेकिन जब 20 के बाद एकदम एक ऐसा शिफ्ट आया जिस पे पोलियो टीम्स पे अटैक होना भी शुरू हो गए और मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें इसमें आ गई दरमियान में, तो तब से रेशो भी कम हुआ लेकिन वैक्सीनेशन का फ्लो भी कम हुआ। एहतराम कैसे करेंगे पोलियो वर्कर्स का? कैसे, मतलब कोई ऐसा तरीका है अफशा जिससे कम से कम हमारी अपनी बहनें हैं, मतलब कौन है यार इस इलाके के लड़के लड़की हैं, बहन भाई हैं हमारे, वो जाते हैं, आपने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, ऊपर से आप बेइज्जती भी उनकी कर रहे हो। मतलब वो आपको तो शुक्र करना चाहिए कि आपके डोर स्टेप पे कोई आके आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आपने बहुत काम किया है ह्यूमैनिटी के लिए, यू आर अ फिलैंथ्रोपिस्ट एज वेल। सो बताएं मुझे कैसे, ताकि हम अपने लोगों को कम से कम ये रियलाइज करवाएं कि यार कम से कम एहतराम तो करें उनका। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि अगर आज मैं इस व्हील चेयर पे हूँ, ठीक है, मेरी मदर जो थी उनकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन उसमें एक कमी थी कि एक पोलियो वर्कर नहीं आई मेरे घर। वेरी ट्रू, यस। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि उन लोगों को जो इनका एहतराम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये एक दिन बहुत जल्द वो आएगा जब ये पछताएंगे। क्योंकि ये वायरस जो है ना, ये नहीं देखता कि ये अमीर है, ये गरीब है, इसके घर जाना है, इसके घर नहीं जाना। ये वायरस आएगा उनके घर तक, क्योंकि ये पानी में भी होता है, पानी के थ्रू भी आता है, ये हवा में भी आता है, ये किसी तरीके से आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकता है अगर आप अपने बच्चे को बहुत भी घर पे रखें।
تو جو ہماری پولیو ورکرز ہیں اس پہ جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کو مطلب ہم وہ جب گھر آتے ہیں ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں ان کو آخر اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ان کو سیکیورٹی کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ ویری ٹرو. یس. کہ پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو وہ تو ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ تو کسی اور کے لیے نہیں آئے. نہ تو وہ یہود کے لیے کام کر رہے ہیں, نہ تو وہ کسی کرسچن کے لیے کام کرے, وہ ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. کیونکہ ہیومینٹی میں کوئی مذہب نہیں ہے, اس میں صرف انسانیت ہے. تو ہمیں بطور انسان میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی فیسلٹی آپ کے گھر تک آ رہی ہے تو اس کو ہم نے اویل کرنا ہے, نہ کہ ہم کہیں گے کہ چلیے جی اس کو باہر کریں, یہ تو پیسے لے کے آئے ہمارے بچوں کو تو مار دیں گے. اسی حوالے سے میں بات کروں گی وہ جو ایک پروپیگنڈا بنا تھا کہ بچوں کو زہر پلایا گیا ہے, اس وہ پہ پراپرلی ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا, ڈرامہ, اور ان کی ویڈیوز بھی پھر بعد میں آئے. اور وہ جو لوگوں نے سنا وہی انہوں نے بولا. یس رائٹ, بہت ایجوکیٹڈ لوگوں کو میں نے دیکھا ہم کہ انہوں نے ہم خود ڈر گئے تھے. یس ایگزیکٹلی, یس شی از رائٹ. وہی رشتہ راضی راضی نے درو کلی اوران کھڑی. ایگزیکٹلی, جب تک سچ آتا ہے تب تک جھوٹ نے گاؤں تباہ کر دیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ان بچوں کو جو ایک اسکول میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کینٹین میں انہوں نے کچھ باسی چیز تھی وہ کھائی تھی تو ان کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی. ایگزیکٹلی. اس کو انہوں نے اچھا مجھے بتائیں کہ 12 سال کے بچے کو کون پولیو کے قطرے پہ لا رہا ہے. یہاں پہ رفشاں ایک اور بھی چیز ہے نا, مجھے افسوس ہوتا ہے شہاب کہ سوشل میڈیا کو جس طرح یوز کیا جا رہا ہے پاکستان میں, جی اس پہ دل دکھتا ہے میرا. بالکل. ٹیلی ویژن کبھی بھی آپ کو آتھینٹسٹی کے بغیر خبر نہیں دے گا. اس میں بہت چیزیں انوالو ہیں, آپ کی اسٹیٹ کی پیمرا انوالو ہے, بہت سی چیزیں انوالو ہیں اس میں. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی افواہ لوگ پھیلاتے ہیں بالکل, اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں بلائنڈلی. بالکل. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے. ذکی بھائی میں اس کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہے, ہم ترقی نہیں کر پائے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو کہوں انڈیا جیسا ملک ہے جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں, میں انڈیا کی بات کروں گی, بنگلہ دیش کی بات کروں گی, غریب ترین ممالک ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ کیوں اتنے آگے گئے ہیں ریسرچ پہ؟ ہم لوگ ریسرچ نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ ایک چیز کی تلاش میں نہیں نکلتے, ہم لوگ وہ کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں. یہ پولیو کے قطرے تو پلا دینا پھر آگے بات کر. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب یہ ساری پولیو ویکسینز ہیں, انہوں نے مان لیا کہ اس میں زہر ہے. بھئی آپ ذرا اس کے ریسرچ دیکھو یہ پاکستان میں آتے کیسے ہیں. شہاب نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر آپ اندازہ لگا لیں کب سے شروع ہیں قطرے اور آج وہ بچے جوان بھی ہو گئے, ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی اس میں کہ جو اس کی نسل کو آگے بڑھنے سے روکتی یا ان کی فرٹیلیٹی کو متاثر کرتی, تو آج ان کے بچے کیسے ہو گئے. اور پاکستان کے لاء میں بھی یہی ہے کہ ہمارے لاء بھی یہی ہے کہ ہم تب تک ایک ویکسین اپروو نہیں کرتے جب باہر سے آتا ہے, جب تک ہم اس کے پورے ٹیسٹ نہ کریں. وہ بھائی ملک کے کوئی تیرا سے اس سائڈ پہ گاؤں تو نہیں ہے, مطلب ڈیفینیٹلی کوئی چیز آئے گی 22-25 کروڑ عوام, تو وہ ٹیسٹ تو ہوگی نا. اینی ہاؤ شہاب, یہاں پہ حکومت سے تعاون کے لیے مطلب ٹھیک ہے میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ ایک بات کر رہی ہو, آپ ایک بات کر رہے ہو, دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن اس میں گورنمنٹ نے بہت کام کیا ہے اور بہت نقصان بھی اٹھایا. ڈیفینیٹلی, ہاں بالکل. جانوں کا نقصان بھی اٹھایا ہے, پیسے کا نقصان بھی اٹھایا ہے. ایک چیز فری مل رہی ہے, لوگ پھر بھی اسے اسپیسیفکلی وین وی ٹاک اباؤٹ اور ٹریول ڈسٹرکٹس. آپ خود ایک گاؤں میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کا تعلق بھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے. حکومت سے تعاون کرنے کے لیے ہمیں کن لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا ان جگہوں پہ؟ بہت اچھا کوشچن ہے, کیونکہ شہاب کو تو اگر شہاب وہاں پہ اپنے گاؤں میں بات کرے گا تو لوگ کہیں گے ہاں یار اس کو خود ہوا تھا. سمپل مثال, میرے گاؤں میں سراؤنڈنگز میں, میری یو سی میں, کیونکہ ہم پیپل ود ڈسیبلٹیز جو ہوتے ہیں یا پھر ہم پولیو ویکٹمز جو ہوتے ہیں, یہ زیادہ تر سوشلی گاؤں میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں زیادہ تر لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ان کا آنا جانا تو ہے ہی نہیں, بیکاز آف انیکسیسیبل انوائرمنٹ, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے. میرے سراؤنڈنگز میں ایک بھی کیس ریفیوزل کا نہیں ہے, ویری نائس, ایک بھی. یعنی اگر آبادی میں 3000 سے لے کر 4000 کی میری یو سی کے سراؤنڈنگز لوں, ایک بھی ریفیوزل کا کیس نہیں ہے. اور اس کی وجہ بیکاز آف یس می, وہ مجھے دیکھتے ہیں کس طرح وہ سروائیو کر رہے ہیں, مسجد کس طرح جا رہا ہے, دکان کس طرح جا رہے, لوگوں کی کس طرح باتیں وہ سنتا ہے, ویل چیئر پہ کس طرح وہ چلتا ہے. یہ کمپلیکیشنز دیکھ کے وہ بلائنڈلی وہ دیتے ہیں یہ چیز.
یہ ایک چیز ہے. گورنمنٹ کو میں سینسٹائز اس پہ کروں گا. گورنمنٹ جہاں سے ریفیوزلز ہیں وہاں سے ہی پولیو ویکٹم اٹھا کے ان کو پولیو کیمپین کا حصہ بنائے. اور جہاں پہ نہیں ہے, جہاں پہ ریفیوزلز کی بات ہو, ہاں جہاں پہ ریفیوزل, جہاں پہ ریفیوزلز کی بات ہے, اگر وہاں پہ پولیو وکٹم نہ ہو پھر دوسرے سٹی سے انوالو کریں, ایکس وائی زیڈ پرسن. لیکن یہ امپورٹنٹ ہے, یہ اگر آپ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. صحیح بات ہے. سمپل مثال یہی ہے کہ وہ دیکھے گا کہ اگر ایک بندہ پولیو ورکر ہے, وہ ویل چیئر یوزر ہے, پولیو ویکٹم ہے, وہ آ کے آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور آپ اس کی اسٹرگل کو دیکھتے ہو. اسٹرگل تو ویسے بھی ہم کرتے ہیں, اس کے اسٹرگل کو دیکھتے ہو تو وہ کسی اس کو انکار نہیں برائٹر کرتا. سائڈ پہ مجھے ایک دم سے یہ ایک چیز میرے دماغ کو کلک ہوئی. ایک تو آئیڈیا بہت اچھا ہے, بالکل یہ ہم لوگ کب سے کہتے آ رہے ہیں. دوسرا افشاں, کتنے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں پولیو وکٹمز جو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب دے دے, ہمیں کوئی جاب دے دے. تو میرا خیال ہے یہ تو بہت زبردست آپ نے ایک. دوسری بات اس سے سمپل, یہ کمپین ہوگا, اس کی آواز دل سے ہوگی. آپ اگر کسی ایکس وائی زیڈ کو پولیو ورکر کو, ٹھیک ہے میں ان پہ شک نہیں کر رہا, وہ زبردست کام کر رہے ہیں, لیکن وہ افیکٹڈ نہیں ہے. جو زمین جلتی ہو وہی گرم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ کرتے ہوں گے فار انسینٹیوز, وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتا. اگر آپ ان کی انکار کرو گے تو وہ کنونس نہیں کر سکیں گے آپ کو, بٹ میں کنونس کر سکوں گا. ویری نائس. کہ سر آپ نہیں, مجھے ریزن بتائیں, اگر آپ قطرے نہیں پلانا چاہتے وجہ کیا ہے. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی خدا نخواستہ کل اسی کمپلیکیشنز کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ فیوچر میں اس کی کوئی اس کی ایکسیسیبلٹی نہ ہو, سائیکو سوشل سٹیٹس اس کا ٹوٹلی ڈپریسڈ ہو, ایجوکیشن نل ہو, کمیونٹی میں انٹیگریٹ نہ ہو, آپ کی فیملی کا پروڈکٹیو ممبر نہ ہو آپ کا بیٹا یا بیٹی, آپ کیا کہیں گے اس کے, آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ تو وہ خود ہی کنونس ہو جائے گا. ذکی بھائی بالکل اس بات پہ میری کافی دفعہ جو پولیو ورکرز آتی ہیں یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہے جو پولیو ویکسینیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کے جو اسٹاف ممبرس ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, کیونکہ ہماری انٹروڈکشن ہوتی رہتی ہے کمیونٹی میں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ کائنڈلی آپ لوگ انکلوڈ کریں پولیو سروائیورز. اگر ایک دفعہ پولیو سروائیورز آپ لوگ کے ساتھ ہوں گے, لوگ سنیں گے بھی. اور ایک بات ہوتی ہے نا کہ اگر میرے بولنے کا جو انداز ہے یا جو میری بولنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا ایک جذبہ ہوگا, ایک درد ہوگا, ان کو سمجھ آئے گی. وہ جو ایموشنز ہوتی ہے وہ دل کی آواز ہوتی ہے, کیونکہ میں اس کے بچے کو نہیں دیکھ سکتی کہ وہ ود ڈسیبلٹی ہو. ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے. دیکھیں اگر میں بڑے بڑے ادارے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اس ٹائم, ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں, آئی این جی اوز بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کی ایک بہت سالڈ سی ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں خود کسی اور پروجیکٹ میں کام کر رہی تھی, تو ہمارا جانا ہوا, وہیں پہ پولیو ورکرز آئیں. تو میں خواتین سے مخاطب تھی, میں بات کر رہی تھی, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میڈم پلیز کیا آپ ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں. بالکل, کہ آپ ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں کہ ہمارا یہ ہم بار بار آتے ہیں, یہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے, آپ تھوڑی سی پولیو پہ ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, آپ دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ بیٹھی اور میں نے اپنی لائف سٹوری ان سے شیئر کی. اور وہ لوگ جو تھے وہ آئی ڈی پیز تھے, ٹھیک ہے, وہ علاقہ پورا آئی ڈی پیز کا ہے. میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک چیز ہے جو میں جس درد سے گزر رہی ہوں, یا میں جس درد سے گزر کے اس سٹیج تک آئی ہوں, اور ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آگے دیکھنی ہے, میں نے زندگی میں آنی ہے, تو اس سے اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے, اور یہ کتنی خطرناک چیز ہے. تو وہ ساری چیزیں جب ان کو بتائیں, آپ یقین کریں گے کہ اسی ٹائم خواتین نے کہا کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ٹائم یوز کے جتنے بھی پولیو ویکسینیشن ہوگی ہم مس نہیں کریں گے. ویری نائس. دس از سم تھنگ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہیومن ایلیمنٹ, آپ کو وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پولیو پہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت کام ہو چکا ہے. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ اویئرنیس کا لیول بہت آگے جا چکا ہے, وچ از ویری نائس. لیکن یہ جو آپ دونوں نے جو آئیڈیا دیے ہیں نا, دس ریئلی کلکٹ, کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے آپ جا کے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت پاکستان تو بلکہ خوش ہونا چاہیے اس کو کہ یار اور ایک اور بھی بڑی بات ہے, یہ مت سوچیے گا کہ کوئی چیلنجڈ یا پولیو افیکٹی جو ہے وہ آپ کے کام کو سلو کر دے گا یا ہنڈرنس ڈالے گا. نہیں, یہ گاڑی چلاتا ہے, یہ گاڑی چلاتی ہے, دونوں ڈرائیو کرتے ہیں ماشاءاللہ. سو ایسے پولیو وکٹمز جن کو جابز کی ضرورت ہے ان کے لیے تو بہت بڑی خوبصورت اپرچونٹی ہے. جی اس سے سر بالکل ہم جس پوائنٹ پہ ہیں نا آج, ساؤتھ افریقہ
نے پولیو فری سرٹیفکیٹ لے لیا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. افغانستان اینڈ پاکستان جسٹ افیکٹڈ رائٹ ناؤ. بالکل. 30 سال کا سفر ہم نے طے کیا ہے پاکستان میں. ہم کا مطلب پاکستان نے 30 سال سے پولیو سے جنگ کر رہا ہے, پولیو کے خلاف جنگ کر رہا ہے. 78 سے زیادہ کنٹریز جو ہے وہ پولیو فری ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی میں جاپان سے لے کر کسی ملک کو دیکھ لیں, انہوں نے جو بینیفیشریز ہیں اور جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو انوالو کیا ہے ایکٹیولی. اگر یہ 100 سے لے کر 200 پولیو ویکٹمز کا ٹاسک فورس بنا دیں اور ان کو کمیونٹی میں انوالو کریں, کمیونٹی میں اسی کمیونٹی کا بندہ جہاں جس علاقے سے ریفیوزل ہو اسی علاقے کا بندہ, تاکہ وہ اس کی لینگویج کو سمجھ سکے, ان کے کمپلیکیشنز کو دیکھ سکے, ان کے اپنے کلچر کے نیچر کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. یعنی شہاب اگر جائے گا تو ویل پیمپرڈ ہے, گاڑی ہے, مطلب تو کوئی بلیو نہیں کرے گا. کمیونٹی میں اس بندے کو انوالو کرے جو خود ان کے مٹی میں گل مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہوگا کہ اسی علاقے کا بندہ ہو. ٹھیک ہے نا. تقریباً ہر علاقے کا موجود ہے. بالکل ہے تو نا, اگر نہیں ہے تو سراؤنڈنگ میں ہوگا, لیکن ہوگا ایک بیلٹ میں ہوگا. فرض کریں اگر ہم یہ کرک بنور یہ بیلٹ لے لیں تو یہ بھی سیم ایک کلچر ایک لینگویج کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ بلکہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ اسپیشلی جو پورے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان یہ دو ایسے صوبے ہیں جہاں پہ اویئرنیس بہت کم ہے. اگر آتی بھی ہے اویئرنیس تو لوگ پھر بڑی مشکل سے بلیو کرتے ہیں, آہستہ آہستہ ٹرسٹ کرتے ہیں, شک زیادہ کرتے ہیں. اچھا ان دونوں ایریاز میں ہی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ ایسی کوئی بیماری پولیو جیسے ہو گیا یا کوئی اور بیماری اس طرح ہوگی, اور پھر لوگ سٹارٹ میں تھوڑا ڈرتے بھی ہیں کہ یار نہیں اس کی ویکسینیشن نہیں لینی. اویئرنیس کے حوالے سے کیا اگر پولیو کو ہم ایک سائیڈ پہ رکھ دیں, جو بچے ڈسیبلٹی جن میں نہیں ہے ان کو بھی تعلیم دینے کے لیے ہمیں جا کے ان کو اویئرنیس دینی پڑتی ہے. تعلیم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ابھی. تو کیا مشکل نہیں ہو جائے گا تھوڑا سا اگر ہم یہاں پہ جا کے ان کو پولیو کے حوالے سے اویئر کریں یا کسی اور چیز کے حوالے سے اویئرنیس دیں؟ کیونکہ میں ایک بات کرتا ہوں, آپ سنتے ہو, آپ ایکسیپٹ کرتے ہو, آپ بات کرتے ہو, آپ کی کمیونٹی میں لوگ سنتے ہیں بیکاز یو ہیو ڈن اے لاٹ. نارملی ہمارے لوگوں کا ایک رویہ ہے, پہلے کہتے ہیں نا. اس چیز کو کیسے چینج کیا جائے؟ دیکھیے کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو ڈیوائڈر ہوتا ہے نا, ایک آپ کا جو کام آپ چلا رہے ہوتے ہو اس کو توڑنے کے لیے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک قسم کی ایک مخلوق ہے, وہی سب سے بہترین آپ کا کنیکٹر بنتا ہے. جیسے میں آپ کو کہوں کہ ہمارے ہاں کس کی زیادہ سنی جاتی ہے, ہمارے ریلیجیس اسکالرس کی. بالکل ٹھیک ہے. کس کی زیادہ سنی جاتی ہے؟ مولانا صاحبان, ٹیچرز کی. ٹھیک ہے. سیاستدان کی اتنی نہیں سنی جاتی جتنی ہمارے مولانا حضرات کی اپروچ ہے ہمارے کمیونٹی میں لوگوں تک. اگر ہمارے جو میں کہتی ہوں کہ اسلامک کونسل جو ہے, اگر ہم یہ چیز ان کے تھرو ہم کرتے ہیں, ہوا نا بہت سے مفتی صاحبان نے فتوے بھی دیے. بالکل فتوے بھی دیے, لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کا ٹائم جب آتا ہے نا, ہمارے مولانا حضرات جو ہے وہ تو امامت کر رہے ہیں, کیا وہ ہمارے ساتھ اس کیمپین میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے, اور کرنا چاہیے. کیا پھر لوگ ریفیوز کریں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہی وہ چیز ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں اور پھر بھی کرتے آئیں گے, تو وہ کیوں ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک ایسے کاز ہے کہ انسانیت. ہمارے علاقے کے مولانا صاحبان تو اپنے بچوں کو خود پلاتے ہیں قطرے. ہاں ڈیفینیٹلی, کیونکہ لیکن یہ فرق اب یہ ہے کہ سٹی کے ساتھ جو سبربن ایریاز ہیں وہ تو اویئر ہیں سارے. جب آپ رورل سائڈ پہ جاتے ہو, اچھا وہاں پہ ایک اور چیز ہے, آپ دیکھیں جب ہم بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے افغانستان کے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو مائگریٹ ہوئے ہیں, صحیح ہے, وہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے بارڈرز کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی اسکریننگ نہیں ہو رہی بچے کی, وہاں پہ کوئی پولیو کی ویکسینیشن پلائی جا رہی ہے, یہاں سے جا رہے ہیں یا وہاں سے, ٹھیک ہے, آنا جانا جو ہے وہ اوپن ہو رہا ہے.
تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہاں پہ اس چیز پہ تھوڑا سا اگر ہم یہی بارڈر پہ ہم سٹارٹ کریں تو لوگ جو وہاں سے آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ آلریڈی اویئر ہو چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیسے پریکاشنز لینی اور ہے. انہی ایریاز میں بچے جو ہیں وہ پولیو افیکٹڈ پائے گئے. اب جہاں یہ پہ نہیں پتا borders کہ ہے. یہ افغانی ایگزیکٹلی ریفیوجیز افیکٹ ہے. افشا میم نے بالکل زبردست بات کی کیونکہ ہم بارڈر کے ساتھ کنیکٹ, لیکن آپ نے جو اویئرنیس کی بات کی, جنرل اویئرنیس کی اباؤٹ کے پی اینڈ بلوچستان, تو اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ ایک نیچرل اینڈ پرسنل ڈیزاسٹر سے گزرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شفٹ ان پہ گزر رہا ہے اور گزر چکا ہے الحمدللہ. بھی تو سچویشن سٹ ہے. ایجوکیشن لیول کمپیئر ٹو ادر پروونسز, آپ اس کو 50 سے بھی 1/3 تک کمپیئر کر سکتے ہیں. پھر اس ایجوکیشن کا لیول کیا ہے وہ بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. پھر ہمارے جو پیرنٹس کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کی تربیت کی, تو وہ کیا لیول ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. ٹائم نہیں دیتے اپنے بچوں کو, سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں ٹیچرز پہ. ٹیچرز کو ڈانٹتے کہ بچہ آپ کے پاس 4 گھنٹے ہوتا ہے اور پیرنٹس کے ساتھ 20 گھنٹے ہوتا ہے. صحیح, آپ ان کی تربیت 20 گھنٹوں میں نہیں کر سکتے تو 4 گھنٹے میں ٹیچر. ایک چھوٹی بریک لینے پھر یہیں سے شروع کریں. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک دیتے کہیں جائے مت. ویری انٹرسٹنگ ابھی ٹاپک جو ہے اور بھی اوپن ہو رہا ہے, اور پولیو کے حوالے سے اویئرنیس کے ہے پہ ہم کیسے آئیں گے اور کس طرح لوگوں کو کنونس کریں گے, اسپیسیفکلی پیرنٹس کو. اس پہ بات ہوگی آخری سیشن میں آفٹر اے شارٹ بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی میں 2 اور چیزیں ایڈ کر دوں صاحب, کہ ایک تو بچوں کا مستقبل ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی یار یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. دوسرا, حکومت سے تعاون کرنا یہ بہت ضروری ہے. میں نے ایسے پولیٹیشنز بھی دیکھے ہیں جو صرف پالیٹکس اسی پہ کر رہے ہیں. یقین رکھیں پالیٹکس اسی پہ کر رہے ہیں. ہاں, ایک ایشو کو وہ حک بنا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں اویئرنیس پہ ہم نے بہت کام کیا ماشاءاللہ, حکومت نے, ہم نے بھی بہت کام کیے, K2 خیبر نیوز, سب نے بہت کام کیا ہم نے مل کے. لیکن اب مجھے جو چیز ایک اپنے جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ پیرنٹس تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, ان کو کیسے راضی کیا جائے. ایک تو آپ نے اپنی مثال دی کہ میں خود جا کے, افشاں خود جا کے, لیکن جہاں پہ یہ چیز کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے. یس سر, دیکھیں جب آپ کے مائنڈ میں کوئی کوسچن ہو کسی بھی ایشو کے اگینسٹ, ٹھیک ہے, سو ان کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے یا جو ادارہ ہوتا ہے یا جو کنسرن لوگ ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے اس کو کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے, گن پوائنٹ پہ نہیں, یا پھر آپ کے پہ پریشر ڈال کے نہیں, یا آپ کو بائی فورس کنونس کرنے کی نہیں, آپ کو ولنگلی کنونس کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں تو کوئی کوسچن ہوگا, تو آپ کو ایکسس کریں کہ آپ کے مائنڈ میں ہے کیا چیز, مطلب آپ کیوں ریفیوز کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس کے ذہن میں تو کچھ ہوگا, اس کو کسی نے مطلب وہ مس گائیڈ کیا ہوگا. ایک سیکنڈ, یہ پولیو کے خطرے پوری دنیا کو پلائے گئے نا. جی بالکل ٹھیک ہے, ہاں, ختم ہو گیا نا پوری دنیا سے سوائے ہمارے ملکوں کے. اچھا یہاں پہ سوری ایک چیز, سوری آپ کی بات کو وہ کاٹ رہا ہوں, پھر میں بھول جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں اور ایشوز ختم ہو گئے ہیں کہ پولیو پہ پیسے لگا رہے ہیں. یہ کویسچن ہوتا ہے. آٹا نہیں ہے, چینی نہیں ہے, یہ آٹا چینی یہ ساری چیزیں ہماری ایشوز ہیں. انگریزوں کو یا جو ڈونر ہوتے ہیں یا ہماری اپنی گورنمنٹ, ان کو ہمارے آٹا چینی کی ضرورت نہیں ہے.
ان کو ضرورت ہے اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمارے ہاں وائرس صحت مند نہیں ہمارے ملک سے یہ وائرس ان کو کنورٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, وہاں پہ نہ جائے. آج اگر ہم ریڈ گرین زون پہ ہیں اور ہم اٹیمپٹ کر رہے ہیں یلو پہ تاکہ ہم پولیو فری ہو جائیں اور ہم ریڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ دن دور نہیں ہے اگر ہم اسی طرح ریفیوز کرتے رہیں تو ہماری انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو جائیں گی اور ہمیں باہر تک جانے کی. اب سنا آپ نے یہ وجہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کیا پڑی ہے یا انگلینڈ کو کیا پڑی ہے, دوسرے ممالک کو کیا پڑی ہے, یار یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے ملک کو سیف کر رہے ہیں, اپنے ملک کو یہ سیف کر رہے ہیں. 2030 تک ہمارے پاس جو ہے ڈیڈ لائن ہے کہ 2030 تک اگر ہم نے پولیو فری نہیں کیا پاکستان کو تو جتنے بھی ہمارے لوگ جو ہیں ان کی فلائٹ جو ہے بند ہو جائیں گی, نہ باہر سے کوئی آئے گا نہ یہاں سے کوئی جائے گا. یعنی پاکستان جو ہے وہ رک جائے گا, ہماری اکانومی رک جائے گی, لوگ جابز ان کے ختم ہو جائیں گے, کوئی باہر نہیں جا سکتا, سٹڈیز کے لیے کوئی باہر نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں یہ تو ہم اپنے آنے والی نسلوں سے بھی مطلب زیادتی کر رہے ہیں. سمپل مثال کووڈ میں دیکھ لیں. کووڈ 19 میں چائنا سے یہ چیز جنریٹ ہوئی, کیا افیکٹ پڑا ان پہ؟ لوگوں نے ایون ہیومن ٹرانسپورٹ تو کیا, انہوں نے تو لاجسٹک ٹرانسپورٹیشن بھی بند کر دی. تو چائنا پہ اکنامک کتنے افیکٹ پڑا؟ انہوں نے ود ان اے منتھ سب کچھ کلیئر کر کے دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم کلیئر ہیں, ہمارے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں. اب بھی لوگ ڈر رہے ہیں اس کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے. آپ دیکھیں ایک چیز ناظرین, بھارت نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ نہ کر سکا اور نہ کر سکے گا انشاءاللہ. لیکن افشا کی بات کہیں ہم اپنے آپ کو خود ہی آئسولیٹ نہ کر لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ ایک چھوٹا سا جرثومہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2030 تک ہم اس سے چھٹکارا پا لیں گے, لیکن ایسے اگر یہ ہوگا, ریفیوزلز ہوں گے, تو پھر چھٹکارا پانا جو ہے وہ ناممکن ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں, بیکاز both of you are polio victims, آپ میں تو وہ ایک جذبہ تھا جس سے آپ لائف میں واپس آئے اور آپ نے بہت محنت کی اپنے لائف میں. ہر کوئی اتنا ایسا نہیں ہوتا. لیکن مجھے ذرا بتائیں, ان پیرنٹس کو ذرا بتائیں کہ آپ پہ کیا گزری, آپ کی یہ لائف ابھی تک جو گزری کیسے گزری؟ جس طرح میں کہوں کہ میں جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ کافی ویل آف تھے ہم لوگ, الحمدللہ ابھی بھی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائیں. کچھ نہیں کر پائی. میرے فادر کے پاس بہت سی مطلب پیسہ تھا, انہیں کہا کہ جہاں پیسہ لگانا ہو میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں اور اس کو میں ٹھیک کرا دوں. لیکن وقت گزر چکا تھا ان سے. بحیثیت ایک لڑکی, ایک لڑکا ہونے کے اور لڑکی ہونے کے اور پھر ویل چیئر پہ ہونے پہ بہت بڑا میں کہ بہت ڈفرینس ہے. میں اپنی ذات کی اگر بات کرتی ہوں تو اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک, یونیورسٹی سے لے کے جاب تک, جاب سے لے کے سوشل لائف تک, ہر جگہ پہ میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میں فیس کرتی ہوں اور اس کو میں اگنور کرتی ہوں. کیونکہ وہ دل پہ ہم لوگ بات نہیں لیتے, لیکن اس ٹائم ہم بہت ہنس رہے ہوتے ہیں, سب ہمیں بہت خوش دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت خوش ہے, لیکن انٹرنلی جو ہم پہ گزرتی ہے وہ ہم کسی کو بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے کہ ہم بیان کریں, کیونکہ سننے والے صرف سن لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. ہم لوگ جو میں کہتی ہوں کہ جو ود ڈسیبلٹی لوگ ہیں یا جو خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں, بچے ہیں, لڑکے ہیں, سائیکولوجیکلی ذہنی طور پر ہم بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں. کیونکہ میں جاب کے لیے جاتی ہوں, میں جاب ہنٹنگ کرتی ہوں, جاب ڈھونڈنا ہے جی, جاب ڈھونڈنی ہے, مجھے جاب ملے, جاب ملتی ہے, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے بھئی, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, اس کی وجہ سے گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم. وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کی وہ امید ہی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم ایک امید کی طرف آتے ہیں, ہم امید سے کہا نہیں آپ جاؤ آ کے آپ پڑھو گے بہت اچھی جاب ملے گی. لیکن کیا ہمارا ملک اس سٹینڈرڈ پہ ہے اس ٹائم کہ ہم اپنے ود ڈسیبلٹی بچوں کو وہ فیسلٹیز یہاں پہ دے سکیں؟ میرے بابا کے پاس تو پیسے تھے, کیا وہ ایک یونیورسٹی میں میرے لیے لفٹ انسٹال کر سکتے تھے؟ کیا وہ کوئی اسکول میرے لیے ایکسیسیبل کر سکتا تھا اس کی 3 فلورز؟ امپاسبل, اٹس ناٹ پاسبل. اور سب کے لیے نہیں ہے. میں ان غریب بچیوں کی بات کروں گی, ان غریب بچوں کی بات کروں گی جو بیسک ایجوکیشن تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. تو وہ جب میں ان سے ملتی ہوں نا, ان کی ایک بات ہوتی ہے, ہم نے پڑھنا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پہ جو پرائمری اسکولس ہیں یہاں پر کہتے ہمارے پاس ویل چیئر نہیں ہے.
اگر ہم ویل چیئر دیتے ہیں, ہم کہیں گے ویل چیئر ہم آپ کو دیں گے, ہمیں وہاں لے جانے والا کوئی نہیں ہے. صحیح بات. ہمیں کون وہاں لے کے, ٹیچر نہیں چھوڑتی ہمیں, اسکول میں اسٹیئرز ہیں, شادی پہ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھا کب سے اے سی ہو. یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو لوگ ہمیں نہیں دیکھتے, ہماری ویل چیئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ایک ہاسپٹل گئی, میری دوست جو ہے اس کا آپریشن ہوا تھا, میں اس کو دیکھنے گئی تھی. ڈاکٹر میرے پاس آئے کہ میڈم آئے او ٹی. میں نے کہا سر میں تو نہیں ہوں پیشنٹ, آپ ویل چیئر پہ کیوں بیٹھی ہیں, ذرا دیکھیں. یہ وہ چیز ہوتی ہے. اور سب مجھے آپ بیمار ہیں, اگر میں ہاسپٹل کسی پوچھنے کے لیے آپ بیمار ہیں, کسی کے ساتھ ہم ڈرائیو پہ جاتے ہیں, کوئی بھی ہم سروس لے رہے ہوتے ہیں گاڑی پہ, جب ہم جی ہمیں ڈراپ کریں پوچھیں گے جی آپ یہ کیسے اس طرح ہوئی, یہ کب سے ہوا, یہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے, ان کی بھی کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ پوچھیں وجہ کیا ہے. یہ پین آپ ہی سمجھ سکتے ہو, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں. شاب سیم. میں چاہتا ہوں کہ یہ پیرنٹس ذرا سنیں, ان کو پتہ لگے کہ کتنی ہارڈ لائف ہوتی ہے. میم افشاں جس طرح بولی یہ دل سے بولی, اور انہوں نے بات کی کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ افورڈ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, بٹ اٹس ٹو مچ ایکسپینسو. ٹھیک ہے, بہت ایکسپینسو بیماری ہے. ہم ایک ویل چیئر کے لیے, میں روزانہ بنیاد پہ میرا واسطہ پڑتا ہے ان پیرنٹس سے جن کے بچے معذور ہوں. وہ ایک ویل چیئر کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, یو نو ویری ویل. ہمارے ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے اس کے لیے, ریہیبلیٹیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جن کو پولیو ہوا ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں ان پیرنٹس کو یہ کہوں گا جو ریفیوزل کرتے ہیں, جو ریفیوز کرتے ہیں, وہ افشا اور شہاب کو بے شک نہ دیکھیں کہ چلو یہ تو مزے کی لائف گزار رہے ہیں یا جو بھی ہے. وہ ان گھروں پہ جائیں جن کو آپ یقین کریں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان کو جانوروں کے کمرے میں ان کے ساتھ ایک چارپائی پڑی ہوتی ہے, اور وہ صرف اور صرف تب پہاڑ سے نیچے ان کو لایا جاتا ہے چارپائی میں لیٹا کے جب وہ یا تو خود بیمار ہوتا ہے یا پھر سال بعد کوئی تہوار ہوتا ہے, تو اس کو پیسوں پہ لوگ کاندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ سے نیچے بازار تک لے کر آتے ہیں جب وہ بیمار ہوتا ہے. باقی وہ 11-12 مہینے گھر میں جانوروں کے ساتھ چارپائی پہ وہ لیٹا ہوتا ہے, صرف اس کو روٹی ملتی ہے, اور اس کی لائف جو سروائیونگ پیریڈ ہے وہ میکسیمم 40 ایئرز ہے. اس کے بعد اس کی کوئی لائف نہیں ہوتی. فیملی صرف یہ ویٹ کرتی ہے, ان کے چہروں پہ صاف نظر آتا ہے, ان کے پیرنٹس کے چہروں پہ ایک کویسچن ہوتا ہے. میرے پیرنٹس کے ذہن پہ اور میرے پیرنٹس کے چہرے پہ ابھی بھی یہ سوال ہے. آپ بے شک افشا افریدی کے فیملی سے مل لیں, جو بھی ہو, باوجود جس کے کہ ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں, ویل انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ان کے ذہن پہ ایک سوال ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا. بالکل, دس از دا کویسچن. تو میں ان فیملیز کو, مجھے ان فیملیز کو کنونس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذکی بھائی کو ان کو کنونس کرنے کی بالکل ضرورت ہی نہیں ہے, نہ پلائیں. بٹ ایک کیس کو وہ دیکھ لیں کہ کل خدا نہ خواستہ اس کا بچہ یا بچی ان پہ بوجھ بن جائے, اپنے پیرنٹس پہ بوجھ بن جائے, اور وہ صرف اور صرف ان کو 1 گھنٹے کی ریلیف نہیں ملتی کہ اپنے بچے کو چھوڑ کے کسی شادی بیاہ میں جا سکیں. ان کی وجہ سے وہ کمیونٹی میں نہیں انٹیگریٹ کر سکتے کہ شاید انہوں نے کھایا ہوگا یا نہیں, دوائی لی ہوگی یا نہیں, بس صرف اس کا یہ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ مر جائے. سمپل. تو یہ تو میرے خیال سے پولیو کے قطرے ہیں. یہ زہر بھی ہو تو وہ لوگ ضرور پلائیں گے اگر وہ کیس دیکھ لیں, کیونکہ ایموشنز کی جب بات ہوتی ہے نا, ایون آپ نہ ہمیں سنگل پینی گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے, نہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں الحمدللہ, لیکن ہم 24/7 پین سے گزرتے ہیں. افشا موجود ہے, ہماری اسپائن ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. اگر یہ پروگرام کوئی ٹیکنیکل بندہ سن رہا ہے, فزیو تھراپسٹ, آکوپیشنل تھراپسٹ, فزیوتھراپسٹ یا پھر آرتھوپیڈک سرجنز یا سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرک, ہمارے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل سٹیٹس کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس ٹائم, اگر یہ پروگرام سن رہے ہیں, تو میں یہ کہتا ہوں یقین سے, اگر ہم اپنے لیول کے بندوں کو دیکھتے ہیں اپنی فیملی میں, تو ہم سیکنڈ کے سیکنڈ مرتے ہیں. ہم جنموں کا سفر ہوتا ہے, سیکنڈ میں مرتے ہیں, سیکنڈ میں جیتے ہیں. ہمارے کزنز میں ان کی سوشل لائف کیا ہے, ہماری کیا ہے. اگر ہمارے سوسائٹی میں کسی لڑکی کا رنگ کالا ہو تو اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. اگر ویل چیئر یوزر ہو تو یو کین انڈرسٹینڈ. ہمیں پروف کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو ملٹیپل ٹائمز, ہمیں خود کو پروف کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ان پیرنٹس سے کہ کائنڈلی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بے شک جا کے
اپنا فیصلہ بالکل اللہ پہ چھوڑ دیں, استخارہ کر لیں, ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں, استخارہ کر لیں, دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ Thank you, sir. تھینک یو سو مچ افشا. ایک کار خیر کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہم تینوں, تاکہ جتنے بھی پیرنٹس والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. یہ دونوں ایسے انسان ہیں, میں پرسنلی بڑے عرصے سے ان کو جانتا ہوں, تقریباً 17 سال سے زیادہ ہو گئے, اور انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی, نہ کسی کی ہمدردی انہیں اچھی لگتی ہے. اور ان سے میں جب گپ شپ لگاتا ہوں, اگر آپ نے آف دا اسکرین دیکھا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں اور اسی طرح سے ان کے ساتھ گپ شپ لگانی بھی چاہیے. لیکن یہ دونوں تو وہ بہادر ہیں نا. اب 98% ان بچوں کو دیکھیں جن میں وہ بہادری نہیں ہے, یا زندگی میں لوٹنے کی سکت نہیں ہے, یا ان کے پیرنٹس فارچونیٹلی اچھے تھے, ان کے پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, تو کیا وہ اسی طرح جانوروں کے کمرے میں پڑے رہیں گے اور مر جائیں گے؟ سوچئے ذرا, اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیے. اللہ حافظ.